बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। असर खान केस क्या खुला कि पिंडोरा बॉक्स खुल गया। हर रोज़ नई कहानियाँ, नए इंकशाफात आप टेलीविज़न स्क्रीन्स पे देखते हैं। किसने कितने पैसे लिए, किसने कितने दिए, लेकिन एक सवाल बहुत तवातुर से पूछा जा रहा है और उभरा है, और वो ये है कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर खुफिया इदारों का किरदार या फ़ौज का किरदार जो है वो कितना है, कैसे है, कब से है और कब तक रहेगा। ये वो सवालात हैं जो कि इस केस के बाद बार बार उठाए जा रहे हैं और इस पे बात की जा रही है। क्या पाकिस्तान की सियासत से खुफिया इदारों का किरदार ख़त्म हो पाएगा? कैसे IJ बनी थी, कैसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद आज़म बनी थी, ये वो सारी बातें हैं जो कि पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं। और वो भी ये भी जानना चाहते हैं कि वो वोट का हक़ जो कि वो इस्तेमाल करते हैं, जो इख्तियार उनको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि वो तब्दीली ला सकते हैं, ये इख्तियार किसी और के पास कैसे चला जाता है, किस तरह जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर करप्शन की कहानियां और उनसे जुड़ी हुई बेशुमार और कहानियां। आज भी रेलवे का केस आपने सुप्रीम कोर्ट में सुना होगा, चीफ जस्टिस ने कुछ ऑर्डर्स भी दिए हैं। क्या पाकिस्तान की रेलवेज जो है उसका हाल बेहतर हो सकता है? पाकिस्तान की सियासत का हाल बेहतर हो सकता है? इलेक्शन मार्च 2012 में होंगे या 2013 में होंगे? इलेक्शन के हवाले से क्या तब्दीली आ सकती है? ये सारे सवाल हैं जो कि पाकिस्तान का एक आम शहरी जानना, सुनना और देखना चाहता है। इसीलिए आज हमने फिर जहमत दी है मोहतरम जनाब शेख रशीद अहमद साहब को, जो कि सरबराह हैं अवामी मुस्लिम लीग के। उनसे हम बात करेंगे इस हवाले से। बहुत बहुत शुक्रिया और अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइएगा सर कि असर खान केस बहुत इम्पॉर्टेंट केस है और आपने इससे पहले तकरीबन 7-8 मरतबा आप खुद जीत चुके हैं इलेक्शन, और रावलपिंडी का हलका जो कि कहा जाता है कि GHQ के बगल का हलका है, और इसके अलावा पाकिस्तान की सियासत के जो रुमूज़ हैं उनसे भी आप आगाह हैं। क्या कहेंगे IJ बनाने के हवाले से, पैसे बंटने के हवाले से, यूनुस हबीब के हवाले से? आपका आंखों देखा हाल क्या है इस हवाले से? पहले तो क्योंकि आपने मेरे हल्के को डिस्कस किया, 55 और 56 से मैं 6-7 दफ़ा जीता हूँ। बाद में ये 55 और 56 इस दफ़ा अलहदा हुआ है, पहले ये इकट्ठा था। और मैं पहला इलेक्शन भी इंडिपेंडेंट जीता हूँ 85 का, और एक इलेक्शन जिसमें मैंने 2002 का, वो भी मैं इंडिपेंडेंट जीता हूँ दोनों सीटों से। और जहाँ तक ये मसला है, आपने इसको देखें, ये 30-35 लाख का केस नहीं है। ये ऐसे ही कोई व्यापारी किस्म का नौसरबाज नजर आता है ये बंदा भी मुझे, लेकिन ये एक हकीकत है कि पाकिस्तान में सियासतदान बड़ा सियासतदान, हम लोग तो देखें ना, जिस वक्त ये IGI बन रही थी उस वक्त हमारा ये साइज नहीं था जो सदर मुशर्रफ के दौर में था। लेट्स बी ऑनेस्ट। यानी IGI में जब IGI बनी और जो IGI बनाने वाले थे, जो IGI की फंडिंग हुई, हमारा रोल उसमें सिर्फ एक कैंडिडेट का था। बाकी इनको पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन खुदा के लिए इतने अहम केसेस को सारी कौम पसे पुश डाल रही है। NRO इज ए इंपॉर्टेंट केस, क्वेश्चन ऑफ द सॉलिडरिटी एंड द रिस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्ट। मेमू गेट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस, करप्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट केस। ये 20 साल का मुर्दा उठा लाए हैं टाइमिंग सेट करके, ताकि लोगों को एक नई सूरत हाल की तरफ ले जाएं। और फैक्ट ये है, ये बैंकर्स, नवाज शरीफ साहब के साथ मैं 3-4 दफा वजीर रहा हूं, सबसे ज्यादा पैसा मेरे पास था। 500-600 अरब EOBI में था, 500-600 अरब मेरे पास वर्कर वेलफेयर फ्रंट का था। मुझे नवाज शरीफ साहब ने ये नहीं कहा कि भाई, मुझे बड़ी माजरत के साथ एक दफा सईद मेहदी साहब ने मुझे लेटर लिखा कि दी हायर अथॉरिटीज, मैं कहा व्हाट यू मीन बाय हायर अथॉरिटीज? The higher authorities must mention his name and his advice. मैंने मियाँ साहब को पूछा, मैंने कहा जी कोई, आप कहते बिल्कुल नहीं, go on a merit. So मैं सियासी इख्तिलाफ रखता हूँ हिसाब से, but this is a hard fact कि मैंने नेशनल बैंक से एज ए ओवरसीज पाकिस्तानीज एक टेडी पैसा भी कौमी बैंक से किसी चोर बैंक में मुंतकिल नहीं किया। सारे बैंक मेरे बैग उठा के फिरते थे कि शायद ये कोई 100 अरब या 200 अरब या 300 अरब रुपया, ये मैं कहा नो वे, कौम का बैंक का पैसा है, मजदूरों का पैसा है, कौमी बैंक में रहेगा। बाकी ये जो अब आपने सारे मामलात कर दिए, इस हमाम में तो ऐसे नजर आ रहा है कि गंद ही गंद है। अगर आप इस तरह इस कौम के कपड़े टीवी चैनलों पर गंदे कपड़े धोएंगे
اس طرح اگر آپ یہ غلیظ کپڑے قوم کے، یہ قوم کی قیادت ہے جس کے بارے میں آپ کہہ لیکن رہے شیخ صاحب یہ حقیقت تو ہے نا، ایسا تو ہوا ہے، پیسے تو بٹے ہیں، آئی ایس آئی نے پیسے بانٹے ہیں، دیکھیں یہ فوج نے ساری بانٹے ہیں۔ سیاست، یہ ساری لوٹ مار، یہ آپ 30 35 اور 5 10 لاکھ اور 1 کروڑ کا کیس لے رہے ہیں، یہ آج کے دور میں جیب کتروں کا کیس ہے، یہ آپ کے آج کے دور میں ویل کپ چوری کرنے والوں کا کیس چوری تو ایک آج روپے کی اربوں کی، یہ پرانی باتیں ہیں، مرغی چور ہے، انڈا چور ہے، ٹائم از چینج آل دی ٹائم، ہمیں اسی رضیہ بٹ کے ناول پہ نا آپ بٹھائے رکھیں، آج نئی صورتحال پیدا ہو چکی ہے کہ یہ مرغی چور ہے، آنا چور ہے، انڈا چور ہے، نہیں، یہاں کوئی چوری ایسی نہیں ہے اس دور میں 4 سالوں میں جو 50 ملین $US سے ایک منسٹری میں، اس سے کم چوری کو یہ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ایک نیا بندہ لگا دیا آپ نے، دیکھیں بیلنس بھی کیا جا رہا ہے، اس سے پہلے ون سائیڈڈ کیس چل رہا تھا پیپلز پارٹی پہ، اب این بی رگیدے میں آ گئی، اب اللہ آپ کا بھلا کرے جماعت اسلامی پہ بھی اس نے کیچڑ اچھالا ہے، اب اس نے الطاف حسین پہ بھی پہلے کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی، بعد میں ریٹریٹ کیا، اب اس نے شجاعت کا بھی نام لے لیا، اب اس نے اللہ آپ کا بھلا کرے اور بھی کچھ لوگوں کے، عابدہ حسین صاحبہ کا، باقی سب لوگوں کا جو کہ زندہ کیریکٹرز ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن شیخ صاحب یہ تو فیکٹ ہے نا کہ پاکستان کی سیاست کے اندر فوج کا کردار رہا ہے۔ دیکھیں آف کورس رہا ہے، آپ 88 کے الیکشن میں بھی جیت کے آئے۔ آف کورس رہا ہے، دیکھیں میں فوج کے اس رول میں امپورٹنٹ رول تھا میرا اس الیکشن میں، اس لاسٹ الیکشن میں، اس سے پہلے میری خانہ پوری تھی، اگر آپ یہ سمجھتے ہیں اور الیکشن آپ نے ہارا، جو اس الیکشن کی بات کر رہے ہیں آپ، جو ہارا ہے آپ نے۔ نہیں، جب میں منتخب ہوا، ہونے کے بعد میں فوج کے قریب تھا، قریب ہوا، دیٹ واز مائی فرسٹ چانس کہ جب میں آرمی کی جو ہائی رینکنگ آرمی ہے، آرمی بہت بڑی فوج ہے، لیکن جو پیپل میٹر کرتے ہیں 7 8 9 10، میں ان کے قریب ہوا، ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، کچھ سیکھا، کچھ اپنی بات کہی ان سے۔ اس سے پہلے کے معاملات میں فوجی مسئلوں میں دیکھیں میں ضیاء الحق شہید کے ساتھ نہیں تھا، ٹھیک ہے، بے نظیر شہید کے ساتھ میری کوئی مسئلہ نہیں تھا، بات چیت نہیں تھی ایسی۔ سو میں مشرف کے دور میں جب پہلے میں منسٹر رہا نواز شریف صاحب کے ساتھ، میں منسٹر رہا، 1991 میں بھی آپ انڈسٹریز دیکھیں کے میں کلچر کے انڈسٹری میں منسٹر رہا، تھے، میں ریلوے میں، اور یہ وہ الیکشن تھا جو کہ جتوایا گیا، ان کو پیسے بانٹ کے فوج نے، جو کہ الزام لگ رہا ہے اس وقت کہ ان کو جتوایا گیا۔ دیکھیں الیکشن ان ٹکے ٹکے کے پیسوں سے نہیں جیتا جاتا، ٹھیک ہے، یہ میں نے، دیکھیں یہ ایک فضا بن گئی ہے، ابھی میں نے ایک ضمنی الیکشن لڑا تو یہ فضا بنا دی گئی جی آئی ایس آئی نے فنڈ کیا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کبھی ایک پیسہ کسی نے فنڈنگ نہیں کی، اپنی دکانیں بیچ کے والدین کی، اپنے پرانے، لکیلی ہم جن محلوں میں رہتے ہیں جو تنگ و تاریک گلیاں تھی وہاں کے دکان اور مکان قیمتی ہو گئے، اور پلازے ان کے سامنے میں فیل ہو گئے، ہماری تنگ تاریک گلیاں وہ قیمتی ہو گئی۔ فیکٹ یہ ہے کہ خدا کے لیے اس ملک کے عذاب پر، جو اس ملک کے 18 کروڑ لوگوں پر عذاب ہے، جو سکائی لیب گر رہا ہے، وہ تو ایشو آپ پش ڈالتے جا رہے ہیں، کوئی جاب نہیں، کوئی کارخانہ نہیں، کوئی بجلی نہیں، کوئی، آج سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب چیخ رہے تھے، بعد میں انہوں نے منشن کیا، آپ بیٹھے، میں نے کہا جی اب بتائیں میں کیا کروں چیف صاحب، فیصلہ آپ بھی نہ دیں، قوم کو بھی فیصلہ نہ ملے، قوم کس طرف دیکھے جی، ہر لوگ، جس قوم میں ہر مکتبہ فکر نے قوم کو مایوس کر دیا ہو، پھر کیا ہوتا ہے؟ کل کی آپ اپنی خبریں دیکھیں، فیصل آباد میں ڈاکہ پڑا ہے، گجرانوالہ میں ڈاکہ پڑا ہے، لاہور میں ڈاکہ پڑا ہے، ایک اور پڑ رہا تھا، 4 شہروں میں بینک لوٹے ہیں، یہ آلموسٹ ایک، کیا بڑا سخت لفظ ہو جائے، مایوس ہے لوگ، عوام مایوس ہیں، لیکن شیخ صاحب اگر ہم دوبارہ اس کی طرف جائیں، جس سیاسی نظام کی آپ بات کر رہے ہیں، جس سیاسی نظام کا آپ حصہ رہے ہیں، آخر محترمہ کو ہرایا گیا نا، پیسے دے کے اس کی قوت کو کم کرنے کی کوشش تو کی گئی، محترمہ کی قوت، یہ قوت ہر دور میں، دیکھیں ہر دور میں ایسے معاملات چلتے ہیں، جس ملک میں ایوب خان آئے اس میں صرف ایک سیولین منسٹر تھے، ذوالفقار فاطمہ جناح کو بھی ہرایا گیا تھا، دیکھیں فاطمہ جناح کا میں ایک بہت چھوٹا الیکشن، اس وقت بھی یہی کردار تھا، دیکھیں لوگوں کے ووٹ ڈالنے کا بھی مسئلہ تھا، دیکھیں ایک سیلاب کے آگے بند نہیں باندھا جا سکتا، اس وقت جو معاملات تھے، میڈیا، دیکھیں آج ایک نیا پاکستان ہے، آج پاکستان کا جمہوری بدنما جمہوریت کی داغداری کے باوجود دنیا یہ کہے گی کہ پاکستان میں جمہوریت ہے، کیونکہ یہاں میڈیا زندہ ہے، میڈیا لائیو ہے، اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹتی ہے تو بتایا جاتا ہے کہ یہ ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اگر کسی کی بیٹی اٹھائی جاتی ہے تو بتایا جاتا ہے، قوم کو بتایا جاتا ہے کہ یہ چوری ہے، کرپشن ہے، ریلوے میں، پی آئی اے میں، سٹیل مل میں، او جی ڈی سی میں۔ میں نے آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا، آپ صرف ایک پروگرام پہ سٹڈی کریں آپ لوگ،
کہ جس وقت موجودہ پرائم منسٹر جیل میں رہے تھے اس وقت جو لوگ ان کے ساتھ تھے آج کہاں اپائنٹی ہیں. اس قوم کی آنکھیں کھل جائیں گی. میں صرف خواجہ عدنان کی بات نہیں کرنا چاہتا یا اس کی خرم رسول کی بات نہیں کرتا یا عاطف کیانی کی بات نہیں کرتا. اتنے سارے چہرے بے نقاب ہوں گے جو اسمبلی میں اس وقت اسلام آباد میں لوٹ مار کر رہے ہیں کہ آپ سر پکڑ کو بیٹھ جائیں گے کہ یہ چوروں کا دور. سیاستدانوں کے اوپر تو اس کا الزام تو ہم بھی لیتے ہیں, ہم بھی روز بات کرتے ہیں. اور یہ کوئی 14 سال کی دوشیزہ تھی, یہ بھی تو سیاستدان تھے جنہوں نے پیسہ لیے. یہ کوئی 14 سالوں کی دوشیزیں تھی, یہ سب میچور لوگ تھے. یہ کوئی سٹوڈنٹ ورکر نہیں تھے کہ جنہوں نے پیسے لے لیے. یہ بال بچے دار لوگ تھے, شادی شدہ لوگ تھے. سیاست میں ان کا رول تھا. پیسہ ہماری کمزوری ہے جس حال اور جس رنگ میں ہو. یہ ہمارے معاشرے کا ایک فنی خرابی ہے. شیخ صاحب آپ عام آدمی کی بات کرتے ہیں, تھڑے کے آدمی کی بات کرتے ہیں, اس لیے لوگ آپ کو سنتے بھی آپ کی بات بھی کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ کیا یہ پیسہ صرف سیاستدانوں نے لیا ہے؟ فوج نے یہ پیسہ نہیں بانٹا؟ کیا فوج نے اپنے اختیارات سے تجاوز نہیں کیا؟ اسلم بیگ صاحب کا ایفیڈیوٹ آپ کے سامنے ہے اور ان کا حلف نامہ بھی آپ کے سامنے ہے. کیا ان کو یہ اجازت آئین دیتا ہے کہ وہ اس طرح کے کام کریں؟ دیکھیں, میں نے ایک دن اسلم بیگ صاحب کی گاڑی میں جھانک کے دیکھا, انہوں نے آٹومیٹک گن وہاں رکھی ہوئی تھی. میں نے کہا جی بیگ صاحب یہ آٹومیٹک گن یہاں پہ, آپ تو چیف ہیں, آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیں ان کے سب, ایک دن میں ایئرپورٹ پہ تھا اور آصف نواز صاحب نے مجھے پنڈی کی زبان میں بلایا. I was a minister نواز شریف. میں نواز شریف صاحب کا وزیر تھا, مجھے یہ نہیں پتا کس چیز کا وزیر تھا. انہوں نے, آصف نواز صاحب نے مجھے بلایا, انہوں نے کہا میرا فون ٹیپ ہونا ہے. پٹواری میں مجھے کہتا. تو میں کیا کرا, اس کا گل کر دوں. میں گیا نواز شریف صاحب کے پاس, میں نے کہا جی چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے کہ میرا فون بگ ہوتا ہے اور اس پہ بات کی جائے. مجھے آج بھی اچھا یاد ہے, نواز شریف صاحب نے کہا آپ سلمان فاروقی صاحب اور اکرم ذکی کے باعث زاہد صاحب, زاہد ان کے پرنسپل سیکرٹری تھے. میں نے بات کی, سلمان فاروقی صاحب اب بھی پرنسپل سیکرٹری ہیں. میں نے کہا جی ایک میٹنگ کرنی. انہوں نے کہا کس بات کی؟ میں نے کہا جی اس طرح چیف آف آرمی سٹاف کہتا ہے کہ میرا فون بگ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا وہ تو میرا بھی ہو رہا ہے. آپ یقین کریں میں منسٹری سے فارغ ہو کے گھر پہنچا, لال ویلی کے باہر ایک آدمی داڑھی والا, اس نے رومال لپیٹا ہوا تھا. اس نے کہا جی یہ کیسٹ آپ ذرا شیخ صاحب سن لیجئے گا تسلی سے. جب میں نے سنی تو میرا سارا خود فون اپنا بگ ہو رہا تھا. تو میاں صاحب نے پوچھا بھی کیا بنا اس میٹنگ کا؟ تو میں کہا وہ میں نے خیام صاحب ایک ہوتے تھے, میں نے کہا ان کو کیسٹ دی ہے آپ سن لیں, اس ملک میں ہر چیز بگ ہو رہی ہے. دیکھیں اس وقت تو پرانا دیسی نظام تھا, اب تو وائس بگنگ ہے. اب تو جرنلسٹوں کے بھی ہوتے ہیں, سیاستدانوں کے بھی ہوتے ہیں, لیکن کیا یہ درست ہے؟ اس بات کو جائز قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اختیار ہے اور اختیار سے تجاوز کریں؟ مطلب یہ فوج کا جو حلف ہے ان کا, آرمی چیف کا یا باقی لوگوں کا, وہ یہ اجازت نہیں دیتا, اس کے باوجود سیاست کے اندر ان کا کردار ہے. جب آپ, میں کہنے لگا تھا آپ مجھے اور لے گئے. دیکھیں سیاست میں سیاستدان کی اور فوج کی ٹائمنگ تقریباً برابر ہے. جتنا ٹائم فوجیوں نے لگایا اتنا ٹائم سیاستدانوں نے لگایا. جب سیاستدان کی نااہلی اور معاملات اتنے آگے چلے جاتے ہیں, میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کسی فوج میں اتنی جرت نہیں ہوتی. وہ یہ نہیں ہے کہ وہ فارغ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں اور وہ ان کے تھنک ٹینک نہیں ہوتے. ان کی بھی لاؤں کی جیک برانچ ہوتی ہے, ان کی بھی پوری سپلائی لائن ہوتی ہے, ان کا بھی پورا ایک ڈیفرنٹ سسٹم ہے کمیونیکیشن کا, سب کچھ. فوج اس وقت تک مداخلت نہیں کر سکتی جب تک کہ سیاستدان اپنی مقبولیت, اپنی سچائی اور کرپشن سے پاک آواز پر زندہ نہ ہو. اور جب پاکستان کے معاملات میں جب بھی فوج آئی ہے, میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس میں تالی دونوں ہاتھوں سے بجی ہے. پہلے ایوب خان کے دور کا نہیں مجھے پتا, میں مادر ملت صاحبہ کے ساتھ تھا, اور بعد کے ادوار میں جو کچھ ہوا, یہ ایک میرا بڑا معروف اور مشہور جملہ ہے کہ کوئی پاکستان کا سیاستدان ایسا نہیں ہے میرے سمیت جو فوج کے, میں پہلے لگا ہوا تھا نرسری, میں نرسری نہیں تھی, سوری, یہ سارے نرسریوں میں لگے. میں لگا ضرور فوج کے ساتھ لیکن میں نرسری میں نہیں لگا. ان سب نے فوج کے دڑبوں میں انڈے اور بچے دیے. لیکن محترمہ تو نہیں آئی. محترمہ تو چلے بھٹو صاحب پہ یہ الزام لگایا جا سکتا ہے, لیکن محترمہ آپ سب اینکر تاریخ کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں. لیکن تاریخ کی تو مذاق کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ. بیٹی تھی ذوالفقار علی بھٹو کی, ٹھیک ہے, وہ ایک تناور درخت تھا. مدر آف دی, یعنی فادر آف دی پالیٹکس واز ذوالفقار علی بھٹو. باقی یہ سب ان کی شاخیں ہیں. سو ان کا بیس جو بنا وہ بیگم نصرت بھٹو نے بنایا.